इंसान, रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, कानून के सामने सब एक बराबर हो। और ये मदीना की रियासत में था कि सबके हुकूक थे, ईसाइयों के हुकूक थे, यहूदियों के हुकूक थे, सबके। तो वो तो इंसानों के सबके हुकूक है। ये मैं कहता हूँ कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। इस शिक को आप आकर बिल्कुल नहीं। जी नहीं। जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी पर वही आती थी ना, वो जिब्रील अमीन लेके नहीं आते थे। वो नबी कहते हैं ना खुद को, तो नबी वो होता है जिस पर वही नाजिल हो, जिस पर वही नाजिल हो, जिससे अल्लाह कलाम करे उसको नबी कहते हैं। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी जो था उस पर जो वही आती थी वो गुलाब शाह लेके आया करता था। हक बात है। आप बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी ने अपनी किताब निशान आसमानी शहादत मुस्लिमीन जिसका दूसरा नाम है, उसमें लिखते हैं कि एक मजजूब बाखुदा 30 बरस पहले उसने मुझे खुशखबरी सुनाई थी, और वो उसने मुझे तक ये इल्हाम पहुंचाया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी जो कादियान में होगा वो ही कादियानी मसीह मऊद होगा। और उसके आने का वादा था तो जिन किताबों में, तो वो ईसा नाम मेरा ही रखा गया है। और मेरा दिल इस यकीन से भरपूर हुआ कि ईसा नबी अलैहिस्सलाम मर गया और फिर नहीं आएगा, और जिसके आने की रसूल ने बिशारत दी थी वो यही इमाम मैं ही हूं। और कहते हैं जी वो जो मजूब था बड़ा ही अजीम इंसान था, उसका नाम था गुलाब शाह। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी पर जो वही नाज़िल होती थी ना, जो इल्हाम होता था, वो गुलाब शाह लेके आया करता था। और इस आप देखिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़दियानी से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। देखें कोई शख्स भी हो, मैं जो बंदा कहे ना कि ये गलत तरीका है, मुझे कई लोग मैसेज करते रहते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप क़दियानी हज़रात की किताबों से उनकी बहुत बेहयाना किस्म की रवायात दिखाते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अवाम में पता नहीं क्या कुछ फैलता है। मुझे वो मशवरा दिया, अल्लाह तबारक तआला आपको रज़ीम अता फरमाए, आपके मशवरा मेरी आंखों पर। लेकिन मैं आज कलम उठाऊँ आपके वलदैन के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज लिखता हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं इतना ही लिखता हूँ कि आप गुलाब शाह का आप घर में आना जाना है तो आप यकीन जानिए पता नहीं किस वक्त मैं आपके हाथ लगूंगा और आप मुझे जन्नत में पहुंचाएंगे। आप इतने क्या कहते हैं मुजाहिद बन जाएंगे। मैं अगर आपकी फैमिली या आपके घर या आपके वालिद के बारे में ही नाज़ेबा अल्फाज कहूँ कि आपके वालिद शराबी है, या मैं ये कहूँ कि आपके वालिद का पड़ोसन के साथ चक्कर है, वो जानी है, तो आप मुझे फौरन जनाब मुझ पे एक्शन लेंगे। लेकिन अगर यही बात मिर्ज़ा क़दियानी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए करें, मैं आपकी वालदा पे उंगली उठाऊं कि आपकी वालदा आपके बाप के निकाह से पहले फलां के साथ घुमा करती थी, तो आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो मछली मुझे देते हैं ना प्यारे प्यारे, आप मुझे कहेंगे यार जी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं हमारी वालदा के बारे में। तो मैंने कहा पाक मरियम के बारे में जिसने ये कहा कि वो यूसुफ के साथ जो है पहले घुमा करती थी और ये वहाँ की रस्म थी, और ईसा अलैहिस्सलाम उसी यूसुफ के साथ घूमने की वजह से पैदा हुई है। मैं दिखाई है पहले मेरी पाक मरियम की गुस्ताखी पर मेरा पूरा घंटे क्लिप अपलोड है, मैंने दिखा दी बारात उस जालिम की। तो जो शख्स मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो आप मुझे मशवरा देते हैं साहब ये चीज़ें ना दिखाएं, खामोश हो जाएं। और अगर यही बात मैं आपकी वालदा के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में करूं तो आप ये बर्दाश्त नहीं करते, तो इसका मतलब है ये मसला और कोई है, हमारे दीन से दूरी है, हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अंबिया और अल्लाह के अंबिया की जो वालिदैन हैं उनके बारे में तो हम कुछ भी सुनना बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारी गैरत ईमानी कुछ बर्दाश्त जो है उसके अंदर ज़रा हमारे ज़मीर के अंदर वो चीज़ नहीं रही। लेकिन अगर कोई बात जनाब मैं कर दूं, उन लोगों की दिखा दूं जिनको आज लोग मुसलमान कह करके और अहमदी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और उनको पाकिस्तान के अंदर हकूक दिए जा रहे हैं, मदीने की रियासत में हकूक उन लोगों को जो गुस्ताख रसूल हैं और गुस्ताख अंबिया हैं और नबुव्वत के दाई हैं। मैंने कहा मदीने की रियासत में ये हकूक नहीं थे। अल-बदाया व निहाया उठाइए, जमामा के जो वाक़ियात लिखे हैं हाफ़िज़ इब्न कसीर ने वो उठाइए, अल-इस्तियाब मारिफ़त अल-असहाब इमाम इब्न हजर को उठाइए, आप तमाम कुतबे
جو سیرت صحابہ میں لکھی گئی وہ اٹھائیے، آپ جنگ یمامہ کے اوپر جہاں سے دل چاہے وہاں سے کلام پڑھیے. حافظ خالد بن ولید کمانڈنگ کر رہے ہیں جناب 10,000 صحابہ کی، 40,000 کی فوج یمامہ کے اندر، نبوت کے دائی اور کذاب مسلمہ ابن کذاب کی جناب سامنے پر سر پیکار ہے یمامہ کے مقام پر. تو اس طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ وقت کے خلیفہ ہیں. مدینے کی ریاست کے حاکم کون ہیں؟ مدینے کی ریاست کے سیاست کرنے والے، مدینے کی ریاست میں خلافت کرنے والے، مدینے کی ریاست میں امام اور مدینے کی ریاست میں قانون نافذ کرنے والے جو کمانڈنگ ہیں، ہائی کمانڈ ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. اور خالد بن ولید کو یمامہ کے مقام پر کمانڈر بنا کر فوج کا پیش کیا گیا. 10,000 کی فوج 40,000 کی فوج کے مقابلے میں آئی. اور کیا مسلمہ کذاب کا قصور کیا تھا جناب؟ بتائیں مجھے. مسلمہ کذاب نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا. یاد رکھ لو، مسلمہ کذاب جب یمامہ کے مقام پر پرسر پیکار آیا تو اس کا نعرہ تکبیر تھا. حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، الاستیاب اور فتح صاحب کو پڑھیں، علامہ بلازری کو پڑھیں، امام بہقی کو پڑھیں، جہاں جناب امام یوسف نبہانی کو پڑھیں، امام ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، امام کشتلانی شارح بخاری کو پڑھیں. ان کا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جناب کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، انہوں نے رسالت کا انکار کیا تھا، بلکہ رسالت کا بھی انکار نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی تسلیم کیا. مسلمہ کذاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اب اپنے علاقے سے آپ کو زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ جبرائیل مجھ پہ بھی آئے تھے، مجھے بھی رسول نبی بنا دیا گیا ہے. تو پھر صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے، وہ اپنی رستے، ہم اپنے رستے، ان کے اپنے حقوق ہیں مدینے کی ریاست میں، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں مدینے کی ریاست کا حاکم ہوں. رسول وسلم کی جب آپ خود ظاہری زندگی میں تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، فرمایا مسلمہ کذاب کو میں اتنا حصہ بھی ریاست مدینہ میں نہیں دوں گا. سر یہ ہے ریاست مدینہ کے اصول، یہ ہے ریاست مدینہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسلمہ کذاب کو. کیا کیا تھا مسلمہ کذاب نے؟ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا نماز، ان کی مساجد تھی، وقت کا امام تھا، وہ امیر تھا علاقے کا، لیکن اس نے صرف قصور یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر ریاست مدینہ میں اسے حقوق نہیں ملے، اسے جوتیاں ماری گئیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری آیات سے پردہ فرمانا، اس کے بعد دی کا سٹیپ، لوگوں نے کہا اے ابو بکر کیا حکم ہے؟ فرمایا سارے مرد اور بچے بھی یمامہ کے مقام پہ اکٹھے ہو جاؤ. جو چھوٹے چھوٹے جوان بھی تھے نا ان کو بھی بھیج دیا وہاں پر. تو لوگوں نے کہا کہ عورتیں اکیلی رہ جائیں گی مدینہ میں اگر سارے مرد چلے گئے تو ابو بکر صدیق کی تاریخی الفاظ ہیں، میں نے البدایہ والنہایہ سے پڑھے ہیں، حافظ ابن کثیر سے پڑھے ہیں میں نے. اور حافظ ابن کثیر اہل سنت کے ہاں زیادہ معتبر نہیں، ان کے ہاں زیادہ معتبر ہے. حافظ ابن کثیر کو میں رحمہ اللہ نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں لیکن میں نہیں کہتا، میں ان کو اہل سنت کے بیر والی ٹیموں سے سمجھتا ہوں. لیکن حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ابو بکر سے کسی نے کہا اے ابو بکر اگر سارے مرد اور نوجوان اور سارے بوڑھے اگر چلے جائیں گے یمامہ میں تو عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، ان کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں، ہائے ہائے ہائے. ابو بکر نے کیا کہا؟ فرمایا عورتوں کی رانوں کے گوشت کتے بھی کھا جائیں ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے، اور نبوت کا دائی ریاست مدینہ میں یہ یمامہ کے مقام پر اگر سانس لے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا، جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. یہ ریاست مدینہ کے اصول ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. کوئی ہمیں نہ کہے کہ ریاست مدینہ کے یہ اصول ہیں کہ وہاں تو جناب کافروں کے بھی حقوق تھے. جس نے کہا ہے آپ کو جو کافر فد بدف آتے تھے، پیغام لے کر آتے تھے، ان کو ایک حد تک ان کو طوائف دیے جاتے، ان کو ان کی خاطر توجہ کی جاتی، وہ ایک الگ مہمان نوازی تھی. ورنہ اس طرح سے کسی مدینہ کے اندر کوئی ایک بت نہیں بنایا گیا کسی کافر کے لیے، کسی عیسائی کے لیے کوئی گرجا گھر نہیں بنایا گیا، کسی ایک غیر مسلم کو اس طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ان کے جتنے حق ہیں جو ان کی خاطر تواضع ہے وہ کی گئی ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں
اپنی وفات کے عین قریب رسول اللہ نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا، فرمایا مشرکین کو جو ہے جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 6 مقامات پر روایت ہے جو حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر حضور نے 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 وصیتیں فرمائیں۔ ان 3 وصیت میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو غیر مسلم کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کی اچھی خیرمنوازی کرنا، لیکن جزیرہ عرب سے مشرکین کو سب کو نکال دینا، یہاں کوئی نہ چھوڑنا۔ یہ جہاں پر مشرکین آ جاتے ہیں نا، پھر وہ پہلے اپنی جڑیں بناتے ہیں، پھر وہ پودا بناتے ہیں، پھر وہ وہاں پر اپنا حکومتیں بنا لیتے ہیں، اور یہی حال پاکستان کا بھی ہوگا۔ تو یہ جناب قادیانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قادیانی ہے جس نے یہ کہا کہ مجھ پہ وہی کون بھیجتا تھا؟ غلاب شاہ تھا، اس کے ذریعے آتی تھی۔ روحانی خزائن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی گمراہی والا کام کیا۔ اب بتائیں گے، ہم بتائیں گے بھائی، ہماری تو جان ابدری بھی رکھے پھرتی ہیں، ہمیں تو کالے آتی ہیں، یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ پہلے تو پیسوں کی آفریں ہوتی ہیں، پھر جب ہم مانتے نہیں، کہتے ہیں ہم تو مار دیں گے، ہمیں تمہیں جان کی جان عزیز نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کے مقابلے میں ہمیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی شان کے آڑے آئے گا، خدا کی قسم ہم اپنی جان ہتھیلی بھی لے کے آئیں گے۔ یہ بات حق ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، ہر چیز پہ کمپرومائز ہے۔ دیوبندیت شیعت کے ساتھ کمپرومائز ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں تو شیعہ کو بھائی کہتا ہوں، میں دیوبندیوں کو بھائی کہتا ہوں، ہر مسئلہ کو ہم بھائی کہتا ہوں میں تو، لیکن یاد رکھیں گستاخ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والا، ہم اس کے مقابلے میں بالکل اپنے گردنیں بالکل ہاتھوں میں لے کے آئیں گے۔ لو، مسیح کے بارے میں، عیسی اسلام کے بارے میں روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا؟ عیسی اسلام کا چال چلن کیا تھا؟ کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد نہ عابد، حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ یعنی عیسی السلام کون تھے؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی تو کافروں سے بھی اچھے ہیں، وہ تو آپ کے رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اور قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ وہ تو جناب آپ کے، میں کہتا ہوں قادیانی ان سے ذلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کافر مانتے نہیں ہیں، کافر اس طرح سے قرآن کا مذاق بھی نہیں اڑاتے۔ عیسائی گستاخی کرتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں قرآن کی اہمیت کا، وہ گستاخی کر جاتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، لیکن اتنا وہ نہیں انہیں کرتے ہیں گستاخی اس حد تک۔ لیکن یہ قادیانی جو ہے، یہ ان کافروں سے بدتر کافر ہیں، ان مرتد وہ کافر ہیں کہ جو انبیاء کی شان میں جان کر بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اس اسلام قرآن میں مراقب پڑھنے کے بعد بھی وہ اس اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ مریم کے بارے میں پاکیزگی کا ذکر قرآن میں پڑھنے کے بعد بھی مریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ وہ قادیانی کافر ہیں کہ یہ ان کافروں سے بدترین کافر ہیں۔ نہیں، یہ باقی کافروں سے افضل ہوئی ہے نا؟ نہیں، یہ جو ایسی باتیں کرتی ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا پھر وہ انہی کے نطفے سے پیدا شدہ ہیں۔ کیونکہ قادیانیوں کے یہاں تو زنا کے بارے میں بھی ایسا کچھ لکھا ہوا ہے نا کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کرو، وہ میں انشاءاللہ کسی نشست میں بتاؤں گا، تو آپ خود دیکھیں۔ اور پھر میں نے سنا بھی ہے کہ جیل میں قادیانی بہت ہیں اور ان کی کئی حرام کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جیلم میں قادیانیوں کی پڑوس جو ہے، کچھ لوگ مسلمان ہوتے خود کہتے ہیں لیکن قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ قادیانیوں کو جو ہے کافروں سے افضل سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک ترین سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پڑوس کا جو معاملہ ہے ایسا ہوا ہو، بھینگے پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات قادیانیوں کی کروائیوں سے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ عیسی السلام کون تھے؟ شرابی بھی تھے، متکبر بھی تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، روحانی خزائن۔ پھر خود میں جو بات، اور یہ بات حق ہے زنا کے بارے میں۔ اچھا، قادیانی کے وہ ایک شاگرد ہیں،
خطبات محمود جلد نمبر 19، اس کے اندر آپ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. جناب ولی اللہ تھے، قادیانی ولی اللہ تھا اور کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا. تو جہنم کے اندر جو قادیانی ہے وہ بھی کبھی بھی زنا تو کرتے ہوں گے نا اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے. تو اس زنا سے جو پیدا ہوتے ہوں گے پھر وہ بہنگے پیدا ہوتے ہوں گے، قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہوں گے نا. میں جو بات کر رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اب آپ لوگ اگر کچھ سمجھ لیں تو میں مدد چاہوں گا. اچھا پھر کہتے ہیں اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا. پھر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام وہ بھی کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراض موجود دا خلیفہ پر ہے، وہ ہر وقت زنا کیا کرتا رہتا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی کبھی زنا کرتے تھے تو ہمارے اس قادیانی میں کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں فرق ہی کیا ہے؟ اس میں کون سی جو ہے بری حرج کیا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ہے جناب قادیان کی حقیقت. اور پھر جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے معاوضے مانگتے تھے نا، قادیانی نے لکھا اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر ایک رسالہ ہے زمیمہ رسالہ انجام آتم، اس کے اندر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات میں انجیل میں ایک لینگویج ہے، انجیل کا ایک فن ہے پورا، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. میں انجیل پر میرا ایک آلریڈی سن 2017 میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا، وہ میں نے یوٹیوب اپلوڈ کیا ہے لیکن اس کی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے تو میں پھر بھی اس پہ اپلوڈ کروں گا. تو انجیل کے اندر ایک لینگویج ہے، ایک فنون ہے کچھ جو کہ ظاہری آپ کے ملات کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ان فنون کو پہاڑی زبان کہا جاتا ہے جو کہ انجیل کا مغز گلاتی ہے. تو کہتا ہے جی یہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے عیسیٰ علیہ السلام نے چرا کے لکھا تھا، یہ کوئی قرآن جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی. انجیل جو ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی فنون پر کتاب ہے جو کہ تالمود یہودیوں کی کتابوں سے چرا کر کے لکھا گیا فن ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو اسی کی سبب نیچے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا، دماغی مریض تھے عیسیٰ علیہ السلام. وہ کبھی کبھار شفاخانہ بھی جایا کرتے تھے اور اللہ کے عیسائیوں کو معجزات دکھانے کے دعوے کرتے تھے. جب عیسائی جو ہے معجزات مانگتے تو وہ جو ہے عیسائیوں کو گالیاں دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو گالی دیتے اور حواری عیسیٰ علیہ السلام کو حرام زادہ کہتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی گندی گالیاں دیتے، آگے سے وہ بھی گندی گالیاں دیتے تھے. تو یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی. اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آخر میں آنے ہیں وہ میں ہی ہوں اور میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی عیسیٰ، کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. یہ خطبہ الہامیہ اس کا اپنا خطبہ ہے، اس کے اندر اس نے واضح لکھا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ پاک مریم کے پیٹ میں جو شخص تھا وہ میں ہی تھا. بلکہ اس نے لکھا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جو روحانہ سے مراد روح جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف آئی تو وہ روح سے مراد میں ہی ہوں، میرا نام روح صدق ہے. پھر اس نے کہا کہ اس کا نفخنا فیہ من روحنا، اس آیت میں جو ہے جو روح تھی اس سے مراد میں ہی ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئی وہ میں ہوں. اور پھر کہا کہ برہن احمدیہ میں ہم پہ وہی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے پیٹ میں تھا، پیدا ہونے والا تھا، وہ الہام ہوا تھا یا عیسیٰ انی متوفک وبرفاقہ الی وجاء الذین. تو وہ نے کہا کہ اس یا عیسیٰ سے مراد میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے اور مجھ پہ الہام ہوا ہے. تو فرمایا اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم ہو گیا. تو میں کون ہوں؟ میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. یہ لوگوں کو آگے بھی پھسلانے کے لیے نا اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں. اچھا پھر میرے پاس ایک انجیل کا نسخہ موجود ہے، متی کی انجیل. یہ ایک متی تھا، شخص تھا جس نے انجیل کو عیسیٰ السلام سے روایت کیا. اور میں نے عیسائی حضرات سے واقعن کے اندر جب ان کی چرچ میں میری گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو آپ متی کی انجیل پیش کرتے ہیں، اس متی کی انجیل کی آپ سند پیش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 70 سال کے بعد متی کی انجیل سامنے آئی اور اس کے جو ہے درمیان میں کون
اور جو متا تھا یہ خود عیسائی مذہب پہ تھا ہی نہیں. میں نے اس پہ آلریڈی گفتگو بھی کر رکھی ہے, میری یوٹیوب پر سن 2017 سے وہ اپلوڈ ہے. تو جو متا کی انجیل ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے حوالے سے لکھتا ہے قادیانی اپنی کتاب ضمیمہ رسالہ انجام آتم روحانی خزائن کے اندر رسالہ ہے. کہتا ہے متا کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی. آپ جہل عورتوں اور مناس کی طرح مرگی کی بیماری نہیں سمجھتے تھے, بلکہ جن اور اسیب خیال کرتے تھے. یہ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے یہ جن اور اسیب ہوتا ہے, نہ کہ کوئی بیماری ہے. ہاں, آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا سے ادنا بات پہ گالی دیا کرتے تھے اور غصہ آ جایا کرتا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ اس اسلام کے پاس جو معجزے تھے نا, وہ معجزے نہیں تھے, ڈرامے تھے. ایک تالاب تھا جس میں کوئی قدرتی طاقت تھی, اس کی مٹی سے اسلام چھپا کے رکھتے تھے اور اس سے لوگوں کو شفا بھی دیتے تھے, اور اس تالاب پر جو جاتا ہے اس کو بھی شفا ملتی تھی. تو اس اسلام اس کی مٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یعنی اس اسلام پر اس طرح کے اعتراضات کیے. اور پھر اتنا بڑا ظالم یہ شخص اس نے اسی اپنی کتاب کے اندر جہاں پر یہ بات لکھی, اس بات کے نیچے لکھا, ضمیمہ رسالہ انجام آتم کے نیچے لکھا کہ عیسی اسلام کو بہت نالائق سمجھتے تھے. وہ تھا یہ نالائق, لیکن یاد رکھو کہ جس خون سے عیسی اسلام پیدا ہوئی وہ خون ہی کچھ ایسا ویسا تھا. کیوں؟ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی بہت ہی زیادہ تھی. عیسی السلام اپنے پاس ہمیشہ 2-4 کنجریاں رکھتے تھے. یہ آگے آ رہی ہے گفتگو میں سناؤں گا. اب دیکھیں یہ الفاظ میں بولنے سے ڈر رہا ہوں, میرا جسم کام رہا ہے, لیکن جس نے لکھی ہے اب دکھانا میری مجبوری ہے. دکھاؤں گا بھائی, میں دکھاؤں گا, میرا کام ہے یہ. اچھا, قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان جو تھا وہ نہایت گیا گزر تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یعنی کیا کہہ سکتا ہوں میں. اور آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی خاندانی معاملات اس طرح کے تھے. اور ورنہ کوئی بھی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگاوے, زناکاری کی کمائی کا پلید عطر آپ کے سر پہ ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں میں ملے. سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایک ایسا انسان کس قدر چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. یعنی عیسی اسلام کے اس بعد جو بھی لکھا بھی ہے آگے آ رہا ہے کہ عیسی السلام کنجریوں کو بلاتے تھے اور وہ آپ کے جسم پہ تیل ملتی تھیں, عطر بھی ملتی تھیں. اور نعوذ باللہ من ذالک, وہ کلام میں نہیں کرنا چاہتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں قادیانی کی ابھی ہائٹ ہی نہیں کر رہا, سامنے نہیں لا رہا. خدا کے لیے میں اب یہ بھی بولتا ہوں تو میں ڈر کے بول رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کہا جا سکے اس بارے میں. اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن واقعات ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو عیسی علیہ السلام یسوع ہے, اس کے بارے میں پکی خبر قرآن کریم نے جو دی ہے یہ صاف زہر نہیں ہے, اس میں حقیقت نہیں ہے بات. قرآن میں شک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ واضح رہے کہ یسوع قرآن کی شریف کی خبر نہیں دی گئی. وہ کون تھا؟ پادریوں اس بات کہہ لیں گے یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا نام ڈاکو اور بٹمار رکھا, اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے بھی انکار کیا. اس رسم کے بارے میں یہ بھی قادیانی نے اپنی کتاب ضمیمہ جو ہے رسالہ آتم, یہ کتاب چاہیے ہو تو مجھ سے لیں. کتاب میں جو لے رہا ہوں میں اتہاس سے پڑھ رہا ہوں, کتابیں مجھ سے لیں, خود پڑھ لیں جی, بالکل فری واٹس ایپ کروں گا. پھر عیسی السلام کے بارے میں روحانی خزائن کے اندر سالم نے لکھا دافع بلاد کے اندر, کہتا ہے مسیح کی رست بازی, عیسی السلام کی رست بازی اپنے زمانے میں دوسری رست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یا نبی کی اس پر ایک فضیلت ہے, کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. علیہ السلام شراب نہیں پیتے. سنا گیا کہ فاحش عورت نے آ کر کے اپنی کمائی کے مال اور عطر سے انہیں اپنے ہاتھ لگایا ہو, یا بالوں کو چھوا ہو, یا بدن کو چھوا ہو, یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت میں آئی ہو. یعنی علیہ السلام فضیلت تھی کہ ان کو کوئی عورت نے نہیں چھوا, نہ ان کو ٹچ کیا ہے, نہ ان کے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یا کا نام حصور رکھا,
مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا گیا کیونکہ ایسے قصے ان کے لیے رکھنے سے مانے تھے۔ پھر کہ عیسی السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر، جس کی عیسائی یونا کہتے ہیں، جو پیچھے ایلیا بتایا گیا ہے، ان گناہوں سے توبہ کی تھی۔ یعنی عیسی علیہ السلام عورتوں کو ساتھ سلاتے تھے، عطر لگواتے تھے، وہ تمام شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، تو یہ تمام یحییٰ علیہ السلام کے اندر نہیں تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو عیسی علیہ السلام پر فضیلت حاصل تھی، اور اسی عیسی علیہ السلام نے جو ہے یحییٰ کے ہاتھ پر کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی، جو یوحنا کتاب ہے آج بھی موجود ہے عیسائیوں کے ہاں، اس انجیل کی ایک ٹرم ہے، تو اس کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے۔ اب میں کلام نہیں کروں گا اس طرح پہ۔ تو کہتا ہے عیسی علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی ہے، اگر یہ بات مان لی جائے تو اس میں پھر بھی کیا اللہ کا کمال ہے یا عیسی علیہ السلام کا کمال ہے؟ ہزاروں کیڑے ایسے ہیں جو موسم بارہ میں ماں باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ تقسیم دعوت کے اندر عیسی علیہ السلام کے بارے میں خود اس قادیانی نے کہا، کیونکہ یہ خود شرابی تھا، خود زانی تھا۔ اور اسی طرح مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، اور ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور مرشد کی پیروی کرے۔ اور حالانکہ بعض مقامات پہ قادیانی نے خود کہا ہے کہ میں عیسیٰ کا لفظ بئی لفظ اطاعت کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ عیسی علیہ السلام کو شرابی مانتا ہے، وہ خود بھی شراب پیتا ہے۔ پھر کہتا ہے مگر یورپ تو پردے کی رسم کا دشمن، ہم یورپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے، کیوں یورپ کے اس کی میرے پاس پکچرز موجود ہے قادیانی کی، جو کہ یورپ میں یہ رہا ہی لندن اور اس طرف رہا ہے نا، انگریزوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بڑھنا تھا۔ تو یورپ کی حمایت کرتے ہوئے قادیانی یہ کہتا ہے کہ مسیح جو ہے شراب پیا کریں گے، اس ذریعے سے کفارے کے فائدے بھی ہیں، یعنی شراب پینے کے فائدے بھی ہیں۔ تو اس فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب کے وسیلے سے ان کی میزان بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب تو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ اس اسلام کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں پانی کی جگہ بھی شراب پیا جائے پانی کی جگہ کیا کی جائے؟ شراب پیا جائے۔ تو جناب یہ قادیانی صاحب کی حقیقتیں ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کو بیماری ہے، اب قادیانی کو ایک بیماری تھی نا اب بیماری جو تھی وہ اس کا میں ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ اس پہ ایک پوری کلپ بناؤں گا۔ قادیانی کو بیماری تھی، کسی نے کہا کہ آپ افیون کھائیں، افیون سے اس بیماری کا کچھ بہتری ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے جی افیون کھانے کی اگر عادت بنا لوں تو لوگ کہیں گے پہلا جو مسیح تھا وہ شرابی تھا اور دوسرا مسیح جو ہے وہ افیونی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جناب قادیانی کیا کچھ لکھتے رہے ہیں۔ تو مرزا غلام القادیانی بدترین وہ شخص ہے، اور قادیانیوں کو یہ نہ کہو کہ قادیانی جو ہے وہ عام کفار سے افضل ہیں، یہ ان کفار سے بدتر ہیں، یہ ان کفار سے بدتر کافر ہیں۔ کافر اور مرتد میں فرق ہوتا ہے، کافر اور مرتد میں فرق ہے۔ جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے پھر بھی حقوق ہیں، جو مرتد ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو غیر اقلیت نہیں کہہ سکتے، اسے اقلیت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ جو قادیانی ہیں ان کو اقلیت ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیر یہ مرتد ہے، یہ خود کو کافر کہتے نہیں ہے۔ جو کافر ہوں، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، تو وہ کافر ہے، وہ ہے پکڑ کا کافر۔ جو اسلام قبول کرے، اسلام کا نام لے کر کے پھر وہ کفر کرے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اپنی جو مملکت ہے اسے نکال دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو اس طریقے سے رہنے کا حکم ہے کہ وہ اپنے بالکل پوشیدہ رہیں، ان کا کوئی نام نہ ہو اسلامی مملکت کے اندر۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔